अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। हम गालिब की मशहूर गज़ल पढ़ रहे थे जिसका एक हिस्सा हमने आपकी खिदमत में पेश किया। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोश क़दा से बज़्म चराग़ां किए हुए। अब हम इस नज़म का दूसरा आखिरी हिस्सा जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो इसका हम अगला शेर देखते हैं कि क्या है। फिर शौक़ कर रहा है ख़रीदार की तलब, अर्ज़ मताए अक्लो दिलो जहाँ किए हुए। इसमें मता कहते हैं सरमाए को या दौलत को, या आपके पास कोई इसी किस्म का बड़ा ज़रिया हो उसको मता कहते हैं। और अक्ल और दिल और जान तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ शौक़ का मतलब है इश्क। वो ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ एक मरतबा फिर जो मेरे अंदर इश्क करने का ज़ौक़ और शौक़ है वो एक मरतबा फिर मेरे अंदर पैदा हो गया है और मैं इश्क करना चाहता हूँ। और इश्क में मेरे पास देने के लिए मता यानी दौलत जो है वो एक तो दिल है और दूसरी चीज़ जो है वो मेरी जान है। मतलब ये कि इश्क करना चाह रहे हैं और आम आशिकों की तरह नहीं है जो हवस वाले आशिक होते हैं, उन आशिकों की तरह हैं जो किसी से अगर मोहब्बत करते हैं तो अपनी जान तक का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करते, गुरेज नहीं करते। तो उस आशिक की इन्होंने मिसाल दी है कि जो मताए दिलो जाँ है वो भी हम इश्क में अपने महबूब को देने के लिए तैयार हैं। आइए इसका अगला शेर देखते हैं कि क्या है। दौड़े है फिर हर एक गुलो लाला पर ख्याल, सद गुलिस्तान निगाह का समा किए हुए। गुलो लाला फूल होते हैं, आपको मालूम है। लाला भी एक फूल है और गुल में तो वो बहुत सारे फूलों को यहाँ पर ले आए हैं। दौड़े है का मतलब ये है कि घूमता है, ख्याल जो है वो है। और सद गुलिस्तान निगाह का सामा किए हुए, वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम अगर किसी हसीन को या हसीनों को अगर हम देखना चाहते हैं तो पहले हमें अपनी निगाह को इस काबिल करना ज़रूरी है कि वो बेशुमार उसकी फूल उसमें खिले हुए हों हमारी निगाह में। कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी हसीन को देखते हैं तो आपकी निगाह बहुत मामूली सी निगाह नहीं होनी चाहिए। आपकी निगाह में उससे पहले सदहा का मतलब ये है सद गुलिस्तान, सद का मतलब है कि 100, तो यहाँ पर हम सद का मतलब लेंगे बेशुमार। तो कहते हैं कि महबूब को कोई मामूली निगाह से नहीं देखना चाहिए। महबूब को जब आप देखें तो आपकी निगाह जो है वो इस काबिल होना चाहिए कि उसके अंदर सैकड़ों चमन समा जाए। मतलब ये कि हसीनों को देखने के लिए जब आप देखते हैं हसीन को तो हुस्न की तारीफ़ करते हैं तो सबसे पहले तो उसको अपनी निगाहों में समो लेना बहुत ज़रूरी है। और आपकी निगाह इस काबिल होना चाहिए कि जैसे वो सैकड़ों गुलिस्तानों को देख रही हो। तो ये एक तरह से उन्होंने दूसरे अल्फाज में अपने महबूब की खूबसूरती और उसके हुस्न का तज़किरा किया और कहा है कि हमारा महबूब इतना हसीन है कि उस पर कोई मामूली निगाह डालना तो बड़ी ज़्यादती की बात है। तो हमें पहले अपनी निगाह को बहुत ज़्यादा फराख करना पड़ेगा। फराख कहते हैं, वैसे तो चौड़े को कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि बहुत निगाह को वसी करना पड़ेगा। उनके कहने का मतलब ये है कि क्योंकि हमारा महबूब कोई मामूली शख्सियत नहीं है कि उसके ऊपर कोई मामूली सी निगाह डाल ली जाए। निगाह में वसत होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर चाहता हूँ नामाए दिलदार खोलना, जहाँ नज़र दिल फरेबिए उन्वा किए हुए। नामाए दिलदार से उनकी मुराद है महबूब का ख़त। नामा ख़त को कहते हैं और दिलदार महबूब को कहते हैं। और फरेबिए, यहाँ असल में फरेब से मुराद उन्होंने वो नहीं ली हुई है जिसे धोखा कहते हैं, देज़ेबी के मानों में लिया है। तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे महबूब का ख़त आए जब मेरे पास, तो मैं अपने दिलो जान से बढ़कर अपने महबूब के ख़त को पढ़ूँ और वैसे ना पढ़ूँ कि ये जो
ایک معمولی خط پڑھا جاتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ میں اپنا دل و جان جو ہے اس کو اس کے خط پر میں نچھاور کر دوں۔ پھر ان کا شعر ہے کہ مانگے ہے پھر کسی کو لب بام پر ہوس، زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے۔ زلف کہتے ہیں بالوں کی ایک لٹ کو، اور بام کہتے ہیں جیسے آج کل عام زبان میں لوگ بالکنی کہتے ہیں یا گیلری کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ تو شاعروں نے بام کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے اپنے اشعار میں۔ بام وہ جگہ ہے جہاں پر شاعروں کا محبوب کھڑا ہو کر ان کو دعوت نظارہ دیتا تھا کہ بس ذرا اوپر دیکھا اور محبوب کا دیدار ہو گیا۔ ہوس سے یہاں پر ان کی مراد ہوس کو دوسرے معنوں میں بھی انہوں نے استعمال کیا ہے غالب نے کئی جگہ پر، لیکن وہ رقیب کے تعلق سے استعمال کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رقیب جو ہے وہ محبوب کو جو چاہتا ہے تو وہ ہوس ہے اس میں، جبکہ ہم اپنے محبوب کو جو چاہتے ہیں اس میں ہوس نہیں ہے۔ ہماری محبت پاک محبت ہے، ہم اس سے عشق کرتے ہیں کیونکہ ہر وقت اس کو دل اور جان دینے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ تو وہی کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے مراد جو ہے ہمارے خیال کے مطابق، آپ اگر چاہیں تو کسی غالبیت کے ماہر سے اس سلسلے میں مشورہ بھی لے سکتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہوس سے مراد یہ دیکھنے کی ہوس اس حد تک لے لیجئے، کیونکہ غالب کا یہ مزاج ہے نہیں کہ وہ اپنے جو عشق ہے اس کو ہوس کا رنگ دے یا یہ پسند کریں کہ کوئی اور اس کو ہوس کا رنگ دے۔ تو وہی کہتے ہیں زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے۔ اس شعر میں کوئی غالب والا کوئی مخصوص فلسفہ تو ہے نہیں۔ زلف سیاہ کا مطلب ہے کہ کالے بالوں کی لٹ، اور رخ کہتے ہیں چہرے کو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا محبوب بام پر ایسے آئے، ابھی بام کے معنی آپ کو بتلا چکے ہیں، بام پر ایسے آئے کہ اس نے اپنی سیاہ زلفیں اپنے رخ پر پریشان کی ہوئی ہوں۔ پریشان سے مطلب ہے بکھری ہوئی ہوں، پریشان کا مطلب ہے بکھری ہوئی ہوں۔ تو ہم ایسے چاہتے ہیں کہ ہمارا محبوب اس طرح بام پر آئے اور ہمیں دیدار کرنے کا موقع دے۔ چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو، سرمے سے تیز دشنائے مشگاں کیے ہوئے۔ مقابل کا مطلب ہے آمنے سامنے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری آرزو جو ہے پھر کسی کو، کسی سے مراد ظاہر ہے اور کوئی نہیں ہے، ان کا اپنا محبوب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو آرزو ہے وہ ہم یہ چاہتی ہے کہ محبوب ہمارے سامنے آئے، اور اس میں دشنا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دشنا کہتے ہیں خنجر کو یا کٹاری کو، مطلب ایسی کوئی چھوٹی چیز جس سے کہ آدمی کو مارا جا سکے یا زخمی کیا جا سکے۔ یہ پرانے زمانے کے ہتھیار تھے، اور اب چونکہ ہتھیار وہ نہیں رہے تو نام بھی وہ نہیں رہے۔ جب نام وہ نہیں رہے تو لوگوں کو بھی ان کے معنی معلوم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، کیونکہ اردو کو ہم ایک طرح سے دوسری زبان میں کسی میں ڈھالتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمے سے تیز دشنائے مشگاں کیے ہوئے، مشگاں پلکوں کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ محبوب ہمارے سامنے ایسے آئے کہ اس نے جو اس کی جو پلکوں کا خنجر ہے اس کو سرمے سے اس نے تیز کیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پلکوں کو، پلک تو عام پلک ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین پلکوں کا بھی خاص طور پہ بناؤ سنگار کرتی ہیں یا میک اپ کرتی ہیں، تو وہ اس سے پلکیں ذرا خوبصورت جھالردار دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پر یا فلم میں یا کبھی کبھار گھروں میں بھی کسی خاص موقع پر خواتین جو ہیں وہ اپنی اور میک اپ کے علاوہ وہ اپنی پلکوں کا بھی میک اپ کرتی ہیں۔ تو وہ کہتے یہ ہے کہ جو پلکوں کے جو خنجر ہیں ان کو سرمے سے تیز کر کے، سرمے سے تیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرما اگر ایک مخصوص انداز سے لگایا جائے پلکوں پر تو پلکیں زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ تو مرزا کی مراد وہی ہے۔ ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے۔ نو بہار ناز کا مطلب ہے یہاں پر جو ہم نے لیا ہے کہ ایسا محبوب جو ابھی نیا نیا جوان ہوا ہو۔ ظاہر ہے اس پر نئی نئی جوانی آ رہی ہے،
تو وہ نئی جوانی کی وجہ سے زیادہ حسین اور زیادہ دل فریب اور زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تاکہ ہے، تاکنے کا مطلب یہاں پر وہ نہیں ہے کہ جیسا ہم نے آج کل کے زمانے میں لے لیا ہے، کہ غلط معنوں میں لیا ہے۔ تاکنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایسے دیکھنا کہ اس کو اس کا احساس نہ ہو، اس کو کیا، کسی کو بھی اس کا احساس نہ ہو کہ کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نیا ہمارا محبوب جو ہے وہ جوان ہوا، اس پہ نیا شباب آیا ہے، تو ہماری جو نگاہ ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اور چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے، مطلب ہے کہ ہمارے چہرے کے اوپر محبوب کو دیکھتے ہی وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو کسی معاف کیجیے گا، وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو کسی شرابی کے چہرے پر شراب کے نشے میں آنے کے بعد طاری ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا محبوب ملا ہے جو بالکل جس پر نیا شباب آیا ہے، اور ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے شراب پی رکھی ہے۔ گلستاں کیے ہوئے سون کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پر بے انتہا خوشی اور بے انتہا مسرت آ جاتی ہے اس کو دیکھ کر، اور ہم اس کو چھپ چھپ کے نظریں بچا کے یا کنکھیوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بارے منت درباں کیے ہوئے۔ جی میں ہے یعنی دل میں ہے، اور یہ کہا در پر کسی کے پڑے رہیں، یہاں بھی کسی سے مراد اور کوئی نہیں ہے، یہاں بھی کسی سے مراد ان کا اپنا محبوب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ان کے در پر پڑے رہیں۔ در پر یعنی دروازے پر پڑے رہیں، گلی میں پڑے رہیں، جیسا کہ کوئی پاگل کر سکتا ہے کام وہی، تو وہ اپنے آپ کو چونکہ عشق میں سودائی کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارا تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم اب ہر وقت اپنے محبوب کے دروازے پر پڑے رہیں، اور کس صورت میں کہ سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ زیر بار کہتے ہیں، ویسے تو زیر بار کا مطلب ہوتا ہے کسی وزن کے نیچے آ جانا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا سر جو ہے وہ ان کے جو دروازے پر جس دربان کی چوکیداری کی ذمہ داری ہے، تو ظاہر ہے جب تک کہ وہ چوکیدار نہیں مانے گا وہ ہمیں در پر کیوں پڑا رہنے دے گا۔ تو چلو ہم اس کا بھی احسان اٹھا لیتے ہیں، اور اپنا سر جو ہے اس کے احسان تلے دے دیتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں، اور اگر اس نے ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ ہم محبوب کے دروازے پر پڑے رہیں تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، حالانکہ یہ ساتھ ساتھ اس کا احسان بھی ہمیں لینا پڑے گا۔ تو چلو اب اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ دربان مان جاتا ہے تو ہم اپنے محبوب کے در پر پڑے رہیں گے، لیکن اس کے لیے اس کا احسان لینا بہت ضروری ہے، یہ ان کو احساس ہے۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اچھا، اس شعر کے سلسلے میں ہم آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں۔ اس کو اساتذہ نے دو طرح سے لکھا ہے۔ ایک تو ہے جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، یہ تو بہت صاف بات ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ فرصت کے، یعنی جب ہمیں کوئی مصروفیت نہ ہو، ہم خالی ہوں، فارغ ہوں، وہ رات دن تلاش کرتا ہے۔ اور ایک اساتذہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یوں ہے کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، یعنی اس میں ایک تو اس میں تو انہوں نے صاف بات کر دی، اس میں ایک شرط بھی ہے، کہ کی شرط ہے کہ ہمیں فرصت کے وہ رات دن ہمارا دل پھر تلاش کرتا ہے، ہمیں وہ ماضی بہت یاد آتا ہے کہ جب ہم کیا کرتے تھے، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ جانا سے مراد محبوب ہے، محبوب کو کہتے ہیں، معشوق کو کہتے ہیں جانا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو دل ہے، آپ اس کے اور کے اس میں نہ پڑیے جھگڑے میں، آپ اس کو ایسے ہی دے دیجئے کہ وہ فرصت کے رات دن تلاش کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر وہی فرصت کے رات دن تلاش کر رہا ہے، اور فرصت میں ہی تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر محبوب کو یاد کرنے کا لطف آتا ہے، محبوب کے تصور میں ڈوبے رہنے کا لطف ہے، اس کا اپنا مزہ ایک علیحدہ ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو جی ہے وہ وہی فرصت کے رات دن ڈھونڈتا رہتا ہے کہ ہم ہر وقت آنکھیں بند کیے اور دل ہی دل میں اپنے
محبوب کو یاد کرتے رہیں۔ یہ شعر خاصا مشہور، آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اب اس کا آخری شعر ہے جو اس کا مقطع ہے، وہ ہے کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے، بیٹھے ہیں ہم تہیائے طوفاں کیے ہوئے۔ تو اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، کہہ یہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کا جو دکھ ہیں دیے ہوئے یا تکلیفیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں کوئی چھیڑے نہ، ہمیں کوئی پریشان نہ کرے، کیونکہ ہم تو ہمارا جو جوش اشک ہے، یعنی جو ہمارے آنسوؤں کی شدت ہے، وہ اگر ایک مرتبہ شروع ہو گئی تو تہیہ کہتے ہیں کوئی بہت ہی پکا ارادہ کر لینے کو، تو وہ کہتے ہیں جوش اشک کا مطلب ہے آنسوؤں کا طوفان۔ تو اپنے آپ سے کیا مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی نہ چھیڑے، ہمیں کوئی تنگ نہ کرے، کیونکہ ہم اس وقت جو جوش اشک ہے وہ ہمارا بالکل ہی جسے کہنا چاہیے کہ وہ اپنے عروج پر ہے، اور ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اگر ہم اس مرتبہ روئے تو ہم ایک سیلاب کی سی کیفیت، ایک طوفان کی سی کیفیت اپنے آنسوؤں سے پیدا کر دیں گے۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ تنگ نہ کرے۔ تنگ کرنے کی صورت میں ہمارے آنسوؤں سے جو سیلاب آئے گا، جو طوفان آئے گا، پھر اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں آئے گی۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ غالب کیا، عموماً سارے شعراء جیسے غالب ہیں اس شعر میں، یہ ہمیشہ یہ کوئی محبوب، کوئی ان کا ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص ہو، کوئی خاتون ہو، کوئی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ دنیا کے تعلق سے بھی کہی جاتی ہیں۔ اب جیسے ہے نا کہ بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے، کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش عشق سے، تو ابھی ضروری نہیں کہ ان کے محبوب نے ہی تنگ کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حالات کی سنگینی ہو۔ غالب کے حالات تو ویسے بھی معاشی حالات تو ہمیشہ ہی بہت ہی خراب رہے۔ خواتین حضرات، آپ کبھی اگر غالب کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے خطوط کو پڑھیے، وہ خطوط آپ کو بہت زیادہ غالب کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ تو بہت سارے ایسے اشعار ہیں کہ جن میں محبوب کے اوپر رکھ کے انہوں نے دنیا سے گلے کیے ہیں اور دنیا کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھا غالب کی غزل مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے کا دوسرا اور آخری حصہ۔ امید ہے کہ اس غزل کے جو اشعار رہ گئے تھے ہم نے کسی نہ کسی حد تک ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان اشعار کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تو آئندہ جب کبھی آپ یہ غزل سنیں گے تو امید تو یہی ہے کہ آپ اس کو پہلے کی نسبت زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے۔ تو اب اجازت دیجیے، غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔